ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਔਰ ਉਸ ਬਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा पाकिस्तान के वजीर आजम बननगे और इंशाल्लाह आ जिहड़ी हकीकी तब्दीली की जद्दोजहद है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंशाल्लाह ਜਿਹੜਾ ना एक नवी रूह भरनगे और इंशाल्लाह इस मुल्क ਨੂੰ इंशाल्लाह पाकिस्तान ਦੇ तरक्की याफ्ता मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और मैं बिला ताखीर ਤੁਹਾਡੀ ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ काफी इंतजार करना पिया। मैं सजाद साहब ਨੂੰ दावत देंगा कि तशरीफ लियाउण और अपने अल्फाज के नाल तुहानू फैज़याब करन। ते मैं सजाद साहब ਨੂੰ दावत देंगा जी। सजाद साहब तशरीफ इससे पहले कि सजाद खान अपनी बात शुरू करें, मैं इनके एजाज में दो चार अशार पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों वक्त की इस बढ़ती हुई तारीकी में, दोस्तों वक्त की इस बढ़ती हुई तारीकी में आओ एहसास की आवाज पे लब्बैक कहें, आओ एहसास की आवाज पे लब्बैक कहें। बहरे जुल्मात की मौजों से निपटने के लिए, बहरे जुल्मात की मौजों से निपटने के लिए किसी इलियास की आवाज पे लब्बैक कहें। तो तशरीफ लाते हैं सजाद साहब का जी इस्तेमाल तालियां भरपूर तालियां दे नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले मैं अपने तमाम साथियों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, इमरान खान के जान निसारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग आज इन कठिन मराहल के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए हैं। और औरंगजेब वाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने इरशाद फरमाया, मैं शुरू दिन से अपने आप को हमेशा मैंने कारकुन ही समझा पार्टी का, और मैं समझता हूँ कि कारकुन एक बहुत बड़ा एजाज होता है। ओहदे वगैरह जो होते हैं वो तो तब्दील होते रहते हैं, लेकिन कारकुन होना या वर्कर कहलाना ये सिर्फ पार्टी का जो चेयरमैन होता है वही कंसिडर करता है, वो एक्नॉलेज करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है। मैंने तहरीक इंसाफ 96 में 1996 में पहले दिन से डे फर्स्ट से मैंने ज्वाइन की। हालांकि उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी में था, बेनजीर इक़्तिदार में थे। उनके साथ वो भी मुझे बड़ी अच्छी तरह जानती थी। और यहाँ फैसलाबाद आई चौधरी मोहम्मद राज के हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने के लिए, तो उनके साथ उनकी सेक्रेटरी नहीद खान थी। तो वो मुझे कहती है कि सजाद तुमने अप्लाई नहीं किया पार्टी टिकट के लिए, तुम्हारी इतनी पार्टी के लिए भी खिदमत है। मैंने कहा मैंने पार्टी छोड़ दी है। वो कहती लोग इक़्तिदार में अगर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तुम कहे मैंने पार्टी छोड़ दी है। मैंने कहा जी कि मैं, कहते क्या हुआ, मैं कहा मैं तहरीक इंसाफ में इमरान खान के साथ हूँ। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा यार लोग तो इक़्तिदार की तरफ जाते हैं, ये अपोजिशन की तरफ जाता है। मैं इमरान खान साहब के लिए के साथ इसलिए आया, और इंशाअल्लाह ताला जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया है, जब अल्लाह ताला के जिंदगी दे तो आखिरी दम तक इमरान खान के साथ रहूंगा। और जब खान साहब पहली दफा मेरे घर तशरीफ लाए तो सुबह नाश्ते में बैठे हुए थे, तो मैं कहा खान साहब मेरा आपसे मुतालबा है। कहते क्या? मैं कही मैं ना तो टिकट के लिए अप्लाई करूंगा, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, ना कोई मैंने आपको काम कहना है, सिर्फ एक बात आप मुझसे वादा करें। उन्होंने कहा क्या? मैं कहा मेरा नाम याद रखें, बस जब कहीं मिले तो मेरे नाम से मुझे बुला लिया करे, सजाद लिखा कर बुला लिया करे, ये ना पूछे कि यार इस आदमी को बुलाना मेरा। एक साल बाद 97 में तहरीक इंसाफ की पहली सालगिरह हुई एम्बेसडर होटल लाहौर में। जब वहाँ केक कटिंग सेरेमनी खत्म हुई तो मैं स्टेज पर गया खान साहब से मिलने के लिए। तो खान साहब ने मुझे कहा सजाद साहब क्या हाल है? मैं कहा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आके पहचान लिया। बस उसके वास्ते यकीन कीजिए बहुत सारे मराहल आए हैं इलेक्शन के लिए। मैंने आज तक अप्लाई नहीं किया इलेक्टेड के लिए। मुझे लोग कहते हैं यार तुम क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते, अप्लाई क्यों नहीं करते? मैं कहा जब एक चेयरमैन पार्टी का इंटरनेशनल फेम का आदमी है,
اللہ تعالیٰ اتنی شہرت دی ہے, اتنا مشہور آدمی ہے, اور وہ مجھے بائی نیم بائی فیس جانتا ہے. اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ 1999 سے لے کر 2002 تک خان صاحب میرے بھی ٹھہرتے رہے. اس کے بعد 3 بار آ رہا ہے وہ ہیلی کاپٹر جو کچھ آپ کے ساتھ ہے. تو لیکن اس پھر موقع مجھے طارق شاہی صاحب کو جب حکومت ختم ہوئی 10 اپریل کو 26 اپریل کو موقع ملا بنی گالا جانے کا, تو خان صاحب سے میں نے سلام کیا تو مجھے خان صاحب کہتے ہاتھ ملایا, کہتے سجاد خان شکر ہے تمہارا بھی دل کیا آنے کو. میں بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر گیا تم آئے نہیں کبھی. میں خان صاحب یہ مجھ سے میری کمزوری سمجھ لیں کہ جب آدمی اقتدار میں آ جاتا ہے میں تھوڑا دیر سے فاصلہ کر لیتا ہوں. تو خان صاحب کہتے ہیں نہیں تم تو بہت میرے پرانے ساتھی ہو, تو چلو دیکھو تم نے مجھے اپنے پورا گھر دیا مجھے رہنے کے لیے, اور مجھے اتنے تم نے وہاں فنکشن کرائے اپنے گھر میں, اور میں تمہیں نہیں بول سکتا. میں کہا خان صاحب 26 سال ہو گئے ہیں. کہتے ہیں مجھے سجاد سب کچھ یاد ہے. تمہارے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میں آیا تھا, میں کہیں آئے تھے آپ. تمہاری والدہ کی ڈیتھ ہوئی میں آیا تھا, میں کہیں آیا تھا. حالانکہ وہ کسی کے جاتے نہیں ہے خان صاحب, کسی کے بہت کم جاتے ہوں گے لیکن بہت کم جاتے ہوں گے. تو مجھے انہوں نے یار مجھے میں نے کہا خان صاحب 26 سال ہو گئے آپ کو ابھی تک یاد ہے. کہتے ہیں یار تم ان لوگوں میں شامل ہو جن کے بعد نہیں بول سکتا کبھی. تو میرے لیے یہی بہت بڑا یاد ہے کہ خان صاحب نے مجھے ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے. اور جب بھی کبھی موقع ملا ہے ہمیشہ مجھے تنظیمی ذمہ داریاں ملتی رہی ہیں. اور مجھے آج میں عادل صاحب میرے ساتھ آئے ہیں, ایڈوکیٹ ہے, تو میں نے بتا رہا تھا میں کا شکر ہے سے جو لوگ بات ہے اس وقت میرا اسے مسلسل رابطہ ہے. میں نے یہ نہیں کبھی کیا لڑائم کر کے لا تعلق ہو جاؤں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن کی تربیت ہے کہ وہ اپنے موثروں کے ساتھ اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی ورکر کے ساتھ احترام کرے, پیار محبت سے رہے, انہیں ساتھ لے کے چلے. میں یقین کیجیے کہ میں کبھی کسی لابی میں نہیں اپنے آپ کو فٹ کیا. میں صرف پارٹی کا مقدم رکھا ہے. مجھے ابھی بھی جب ذمہ داری ملنی تھی اسلام آباد سے مجھے فون آیا کہ سجاد اگر تمہیں کوئی ذمہ داری دی جائے تو تم اسے نبھا لو گے. میں نے کہا جی اگر آپ نے کوئی ذمہ داری دینی ہے, اگر آپ کے پاس آدمی جو ہے نا پورے مکمل ہو رہا ہے تو جو آخری کوئی عہدہ ہوگا وہ مجھے دے دے, میں کر لوں گا کام, کوئی بات نہیں. اور اگر نہ بھی ادھر پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میں کر لوں گا. بے شک آپ کوئی وکلا خان صاحب کے جیل میں جا کے ملتے ہیں, بے شک وہاں جا کے پوچھ لیں خان صاحب سے کہ یہ اس آدمی کو. انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اپروو کر کے بھیجا کہ اس کو ذمہ داری نائب صدر پنجاب کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور خان صاحب کے شفقت سے مہربانی سے مجھے یہ تنظیمی ذمہ داری ملی ہے. اور یہ مجھے ذمہ داری جو میں سمجھے یہ کارکنوں کی ذمہ داری ہے ہماری پارٹی کے. اور اب میں تو یہ سمجھ سبھی جو عہدہ میرا ہے یہ آپ لوگوں کا عہدہ ہے, اور مجھے ان حالات میں آپ لوگوں کی ضرورت ہے تعاون کی, اور آپ میرا بھی انشاءاللہ پوری طرح آپ سے تعاون رہے گا, اور رہنمائی میں آپ سے لیتا رہوں گا مختلف مراحل میں. باقی آپ کو کہ الیکشن کا قریب ہے, ابھی بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں ابھی اپیل انہوں نے لگائی ہے, ابھی ہیئرنگ ہو رہی ہے, رات کے ٹائم انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو دیکھیں کیسے اعلان ہوتا ہے, فیصلہ کیا ہوتا ہے. جی تو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے جب بھی کبھی پاکستان میں الیکشن ہوں گے, اگر جلدی ہو 8 فروری کو 8 فروری کو بتا دیں گے انشاءاللہ ان کو کہ عمران خان کا فیصلہ کیا ہے. کیونکہ خان صاحب وہ واحد شخصیت ہے سیاست کہ جس نے ہر ایک کو ایکسپوز کر دیا ہے. صرف انہوں نے ہمارے قومی اداروں کو نہیں بلکہ انٹرنیشنل جو بیوروکریسی اس کو بھی ایکسپوز کر دیا انہوں نے خان صاحب نے. تو پہلے کبھی کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ پاکستان کے معاملات میں اگر کوئی دخل لگا چپ کر خاموشی اختیار کر لیتے تھے. لیکن خان صاحب وہ آدمی ہے جو ڈٹ گئے, اور اس کی ڈٹ کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, اعتماد ہے, توکل اللہ ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں خان صاحب کو ملنے گیا لاہور. تو وہاں مغرب کی نماز کا ٹائم ہوگا, دفتر میں ہمارے سکاچ کارنر میں دفتر تھا مال روڈ پہ. تو خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ گھر چلے, میں کہ چلتے ہیں جی. تو مجھے کہتے ہیں گاڑی ہے, میں کہا ہاں جی. اور میں ایک کاشتکار طبقے سے میرا تعلق ہے, گاڑی میرے پاس پرانی تھی 82 ماڈل, اس کے بعد سے دروازہ بھی نہیں کھلتا تھا, اندر بیٹھے دروازہ کھولنا پڑتا تھا اس کا لیفٹ سائڈ والا.
تو خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ چلو کہ گھر چلتے ہیں, چائے پیئے گھر جا کے. میں ٹھیک ہے. مجھے کہہ رہا اپنی فیملی کو لے کے آنا. میں فیملی بھی ساتھ تھی میرے گئی تھی. عمران خان کے اس کو بیگم جمائمہ خان تھے, وہ آئے تھے انگلینڈ سے. تو خان صاحب نے مجھے فون کیا کہ سجاد جمائمہ آئی ہوئی ہے, میرا بیٹا بھی آیا ہے, تو میں اپنی فیملی کو لے کے آؤں. تو اس سے بہانے نا ہماری میٹنگ کی تھی. جب خان صاحب گاڑی میں بیٹھ گیا تو باہر سے بیٹھا نا کھول لیفٹ سائڈ والا, میں اندر جانے بیٹھا کھولا, پرانی گاڑی تھی میری. تو اب وہ سن شیڈ جو تھا وہ اس کا خراب تھا, اور مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوا, تو سن شیڈ کو اوپر کریں اور سن شیڈ پھر نیچے ہو جائے. جب ہم مال روڈ پہ جا رہے تھے تو میں اور خان صاحب دونوں بیٹھے ہوئے. میں کہا خان صاحب میں بہت شرمندہ ہوں. کہتے کیوں؟ میں کہا آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی, آپ انٹرنیشنل فیم کے آدمی ہیں, اتنی شہرت ہے آپ کی, اور آپ میرے ساتھ یہ پرانی سی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں. تو خان صاحب مجھے کہتے سجاد یہ دیکھو آدمی جو ہے نا فٹ پاتھ جا رہا ہے, پیدل جا رہا ہے فٹ پاتھ پہ. میں کہا ہاں جی. کہتا ہے یہ سائیکل والا بھی جا رہا ہے. میں کہا ہاں جی. کہتا ہے یہ موٹر سائیکل والا بھی جا رہا ہے. میں کہا ہاں جی. کہتے تم اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں گاڑی دی. یہ آدمی سوچ ہے. اتنے دیر میں ایک مرسڈیز والا ہم سے اوورٹیک کر گیا. مجھے کہتا ہے یہ دیکھو یہ مرسڈیز والا نکل گیا آگے. میں کہا ہاں جی. کہتے سجاد کنات سمجھتے ہو؟ میں کہا ہاں جی. کہتے یہ مرسڈیز والا آگے نکل گیا, میں ایک اصول بنا لو اپنی زندگی میں, کبھی ریس میں نہ پڑنا. یہ نہ کہنا میرے پاس گاڑی اتنا بڑا ہونا چاہیے, میرے گاڑی اتنی بڑی ہونی چاہیے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے دیا نا اس کا شکر دیا کرو. میں نے اس کے خان صاحب کے نا گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. مجھے کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ میں کہا پہلے میں سیاسی طور پہ آپ کے ساتھ تھا, میں روحانی طور پہ آپ کا مریض. اچھا اس کے بعد آخری بات ہے کہ جب ہم کے گھر بیٹھے تو خان صاحب کا بیٹا بھی چھوٹا تھا, جو بڑا بیٹا جو ہے قاسم جو ہے, تو وہ سال کا یا 1.5-2 سال ہوگا شاید, خان صاحب نے اٹھا گئے تھے. تو وہ کتا آیا خان صاحب کو اندر, تو وہ بسکٹ کھایا, تو خان صاحب نے ایسے بسکٹ پہن کا کتے نے منہ میں بڑھا لیا, اور بچہ بڑا خوش ہو دیکھ کے. میں کہا خان صاحب یہ بڑا ہو کے آپ کیا چاہتے ہیں, یہ سائنسدان بنے, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, پولیٹیشین بنے, کھلاڑی بنے. کہتے سجاد میں کہتا یہ انسان بنے. مگر اس آدمی کی اس کی پھر اس نے جمائمہ انگلش میں کہا کہ سجاد نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں اس کو یہ جواب دیا, اور جمائمہ ہنس پڑی. مطلب اتنا درویش آدمی ہے, میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے. تو یہاں اگر ٹھہرے ہم یہاں پہ, تو صبح جانا تھا ہم نے ادھر بار میں. تو خان صاحب مجھے کہتے ہیں سجاد اپنے ڈرائیور کو بلاؤ, اسے کہو میرے کپڑے نا دھو کے نا استری کر دے. تو صبح میں نے یہی پہننے ہیں. میں نے ڈرائیور کو کہا تمہیں خان صاحب بلا رہے ہیں اندر. وہ گیا کپڑے شپڑے نے لے لیے ان سے. اس یاد نہ رہا صبح کہ میں نے خان صاحب کپڑے دھونے ہیں, استری بھی کرنے. میں نے صبح نا خان صاحب نے مجھے کہا کہ کتنے بجے چلنا ہے ادھر بار روم میں. میں نے کہا 11 بجے. کہتا ہے میرے کپڑے بلا رہے ہیں. اور ڈرائیور مجھے کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا. ان سے فوراً نا ڈرائیور نے واش اینڈ میں کپڑے پہنتے تھے, انہیں دھلائی کر کے جلدی استری کر کے نا خان صاحب کو دے دیے. اب ان کو جب آئے تھے پھولوں کے نا ان کے یہ گلاب کے پھولوں کے پتیوں کے نشان پڑے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا چپ کر گئے. ان کا دوست ہے گولڈی, بہت امیر آدمی ہے. وہ کہتا خان یار تمہارے کپڑوں پہ اس میں داغ پڑے ہوئے ہیں, تو ہم نے بار روم جانا ہے. وہ مجھے کہتا گولڈی کہتا سجاد یہاں دکانیں کتنے بجے کھلتی ہیں؟ میں کہ صبح 10 بجے کھل جاتی دکانیں. کہتا ٹائم کیا ہے؟ میں کہ 11 بجے. کہتا جائے یار وہاں کسی کپڑے سوٹ لے آتے ہیں خان صاحب کے لیے. خان صاحب کہتے میں نے یہی کپڑے پہن کے جانا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یار اچھے نہیں لگتے, وہاں سارے وکیل آئے ہوئے ہیں اس طرح. خان صاحب کہتے ہیں یار لوگوں نے میرے کپڑے دیکھنے ہیں, میری بات سننی ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش قسمت ہم لوگ کہ ہم نے اس طرح کا آدمی, اس طرح کا لیڈر قائد ہمیں دیا ہے. عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. یقین کیے یہ باقی پارٹیوں کے جو سربراہ میرا دل نہیں کرتا ان کو قائد کرنے کو. یہ ہمارے ورکروں سے بھی اللہ تعالیٰ معافی نیچے ہیں, ان کی سوچ ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. خان صاحب کی قیادت کے لیے ہم نیچے کام کرتے رہیں, اور پاکستان کا مستقبل جو اللہ تعالیٰ روشن کرے. بہت بہت شکریہ بھی آپ لوگوں کا. بچے پر خصوصی شفقت فرمائیں. بہت بہت شکریہ بھی.